अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और जैसा कि आप जानते हैं, इस तीसरे हिस्से में भी आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है जज़ाकुमुल्लाह जी। जी। एक्चुअली मेरी बेटी है 35 साल की, तो अल्लाह के हुक्म से हम कोशिश कर रहे थे उसकी शादी के लिए। अच्छा। और एक 30 साल की है। और बाकी आपको पता है माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोशिश कर रहे थे कि उनकी बेहतरीन अंजाम बखैर शादी हो। जी। तो ऑल्दो आपको पता है ये अल्लाह के हुक्म से पढ़ते हैं सब कुछ, लेकिन आपका इतना अच्छा प्रोग्राम था तो मैं सोचा मैं आपसे पूछूं कोई अच्छी कोई ऐसी सूरत जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो, और जिससे कि अगर कोई आपको करना तो हर अल्लाह के हुक्म से है, लेकिन कोई अगर अच्छी या बुरी नज़र भी दूर हो जाए, और कोई ऐसी सूरत अगर आप बताएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और कोई ऐसी सूरत जिससे पढ़ने से अल्लाह ताला जल्द कामयाबी अता फरमाए इनकी अंजाम बखैर शादी में, तो वो भी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ज़रूर इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन रिश्ता अता फरमाए। आमीन। आप प्रोग्राम देखती रहें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो ब्रेक से पहले सवालात आए थे उनके जवाब का सिलसिला जारी किया जाता है। सबसे पहले हमारी एक बहन ने सवाल किया था कि अगर कोई औरत ऐसी है जो बचपन ही से तालीम से महरूम रही और अब ज़िंदगी गुज़र गई उसकी, आप बता रही हैं कि उसका इंतकाल भी हो गया, उसने ज़िंदगी भर कभी नमाज भी नहीं पढ़ी। देखिए, आजकल जो दौर है वो दौर इल्म है। अब जहालत का दौर ख़त्म हो गया। वो दौर जब किसी पढ़ाने वाले के साथ ही पढ़ना मुमकिन था, अब वो दौर भी नहीं रहा। अल्लाह ने इतनी आसानियाँ और ऐसे असबाब और ऐसे आलात बना दिए कि आप अपने घर पर बैठकर भी बहुत कुछ सीख सकती हैं, बहुत कुछ पढ़ सकती हैं। हमारे इक़रा के आप प्रोग्राम को देखें, 2 घंटे दिन में 2 घंटे शाम में कुरान पढ़ रहे हैं बच्चे, बड़े घर के अंदर बैठे हुए सिर्फ़ फ़ोन कर रहे हैं, क़ारी रैयान साहब पढ़ा रहे हैं। अभी आप देख लें, आप घर पे मौजूद हैं, इत्मीनान से सोफ़े पर बैठे हैं और सवालात कर रहे हैं, आपको जवाबात दिए जा रहे हैं। तो अब वो इल्म का दौर आ चुका है कि घर पे बैठे बैठे भी आप नमाज़ पढ़ना सीख सकते हैं, दुआएं याद कर सकते हैं, नमाज का तरीक़ा याद कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी ऐसे इलाके में वो औरत रही जहाँ पर ये असबाब भी उसको मैसर नहीं थे, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी जहालत की वजह से, नादानी की वजह से, गफलत की वजह से उसकी बख्शिश फरमा देंगे। लेकिन आम हालात में जैसे कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे लिए इस तरह का कोई उज़्र नहीं होगा। जहालत ये उज़्र नहीं है। उनको चाहिए कि कम अज़ कम आहिस्ता आहिस्ता नमाज सीखने की कोशिश करें। इसकी मिसाल समझ लें, बहुत सी औरतें जिनकी शादियाँ यहाँ होती है, पाकिस्तान से यहाँ आती हैं, उम्र गुज़र जाती है, उसके बाद जब एहसास होता है कि भाई ड्राइविंग सीखनी चाहिए, वो ड्राइविंग सीख लेती हैं। इंग्लिश सीखनी चाहिए, इंग्लिश सीख लेती हैं। तो जब दुनिया के लिए हम बहुत से काम सीख सकते हैं, बहुत सी ज़बानें सीख सकते हैं, तो क्या दुनिया के बजाय आखिरत के लिए हम कुछ नहीं सीख सकते? कोशिश करनी चाहिए। और हक़ तआला शानुहु अगरचे ये हुकूक़ुल अल्लाह के हुकूक़ में से है, अल्लाह ताला बख्शने पर कादिर है इस पर। दूसरा, हमारी एक बहन का ये सवाल था कि किसी चीज़ से डर लग रहा हो, उसका कोई वजीफ़ा बताएं, मतलब उस चीज़ से डर ना लगे। अगर फ़िज़िकल कोई चीज़ है, जैसे रात में आप जा रही हैं, रास्ते में कोई कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसी चीज़ से आपको डर लग रहा है, तो सूरह तारिक की एक आयत है आखिरी, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। ये 3 आयतें आखिर में है, पारा नंबर 30 सूरह तारिक। इसको पढ़ती रहें तो इंशाअल्लाह वो जानवर आपकी तरफ नहीं आएगा। बाकी किसी दुश्मन का अंदेशा है, कोई ऐसी तकलीफ़ पहुंचने का ख़तरा है और वो दुश्मन आपको तकलीफ़ें पहुंचा रहा है, तो सूरह नूह का अमल करें। रोज़ाना 1 मरतबा सूरह नूह, इन्ना अरसलना नूहन, इस सूरत को आप पढ़ें। 2 रुकू की सूरत है,
مشکل سے 10 منٹ 5 منٹ میں پڑھ لیں گے آپ، تو انشاءاللہ ہر ڈر سے حفاظت ہو جائے گی۔ ہماری ایک بہن کا یہ فون تھا، کچھ عرصہ پہلے 2 مہینے پہلے ان کی بہن کا انتقال ہوا، اور یہ لیٹی تھی ایسے ہی، ابھی نیند بھی نہیں لگی تھی، اور ان کی بہن کی آواز آئی اور بات کرنے لگی کچھ۔ دیکھیے اس طرح پر جو آپ نے دیکھا، یہ دراصل آپ کی قوت خیالیہ مضبوط ہو گئی، یعنی آپ کے ذہن میں آپ کی بہن گھوم رہی تھی، اور آپ اس وقت نیند اور جاگنے کی کیفیت کے درمیان تھی، تو آپ کو ایسا محسوس ہو گیا کہ بہن آئی ہے، آواز دے رہی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، وہ جس جگہ پر پہنچ گئی ہیں وہ سکون میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پر ہے، ان کی روح علیین میں موجود ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ کا اپنی بہن سے زیادہ تعلق اور محبت تھی، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ظاہر ہوئی۔ چغل خوری کے بارے میں حدیث میں خود موجود ہے، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ باتوں کو اس نیت سے پہنچانا کہ دونوں کے درمیان لڑائی پیدا ہو، یہ نیت کا فرق ہے۔ غیبت تو کہتے ہیں کسی کی برائی کر دی آپ نے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر دی، یہ غیبت، اور یہ ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو پہنچائی اور نیت یہ ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، یہ چغل خوری ہے۔ تو غیبت سے بڑھ کر ہے یہ گناہ۔ دوسرا ہمارے بہن کا سوال یہ تھا کہ بیٹے کے لیے جاب کی تلاش کر رہی ہیں، جاب کی تلاش میں بھی سورہ مائدہ والا عمل جاری رکھیں۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 114 روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، بچہ بھی پڑھیں، اور اس سے کہیں نماز کی پابندی کریں، اور چلتے پھرتے کھلا استغفر اللہ یہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین جاب عطا فرمائیں۔ ہماری بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی کوئی جاننے والی ہے جن کی عمر کافی ہو چکی ہے، اور ان کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں زندگی میں 40-50 سال کے، یعنی ہر سال کے حیض کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اگر 10 روزے بھی شمار کریں تو 400-500 روزے باقی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس کا فدیہ دے دیں۔ دیکھیے پہلا تو یہ کہ اگر وہ طاقت رکھتی ہیں، چاہے وہ ونٹر میں روزے رکھ سکتی ہیں، تو اس صورت میں ان کو چاہیے کہ ونٹر میں روزے رکھ لیں، چھوٹے روزے ہوتے ہیں، شارٹ روزے ہوتے ہیں۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ فدیہ دے سکتی ہیں، یعنی آئندہ بھی طاقت کی امید نہیں ہے اور ابھی بھی طاقت نہیں رکھتی ہیں، کمزوری ہے، تو پھر جتنے روزے ہیں ہر روزے کا ایک فطرانہ دیا جائے۔ 60 مسکینوں کو نہیں کھلانا ہے، بلکہ جو آپ نے صدقۃ الفطر دیا ہے، فار ایگزامپل 5 پاؤنڈ آپ نے صدقۃ الفطر نکالا تھا عید کے موقع پر، تو 5 ٹائمز 500 اس طرح آپ دے دیں، 2500 پاؤنڈ ہو جائیں گے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولا صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت عرصے بعد آئے ہو، فٹوفٹ چینل پتہ نہیں بند ہو گیا، تو سب بند ہو گیا، آج ہی چینل سیٹ کیتے داخل آئی گئے جی 742 پر آ رہا ہے ابھی۔ وہ سکائی پہ دسے تھا میں مڑے ہے سیٹ کرے نا، اردو بھی روز تک ہی نہ تھا، اردو چینل مولوی میرے بہو چلو وہ نہیں بیٹھے، وہ میں آج کوئی تھوڑی جی ٹھیاں لگی ہے، تھوڑی جی تو نمائش ہوئی، 2 دن چھٹی ہے، بوہاں لے گیا تھوڑی جی شیر بھائی ہے تو کوئی دعا کرے، میں بل ہوں بائیں درد ہو گیا تھا، میں نماز پڑھنی سکتا، وہ ہوں کہنا کنجی گیا تھا، ہوں جو میں سٹارٹ کر سا تو نالے جی دسو میں سورت بقرہ پڑھنی ہاں جی جی پورا سپارہ پڑھا جا ادھا پڑھی نا؟ پوری سورت جی لکھے 2 پارے اور آدھا پارا، 2.5 پارا ہے وہ۔ جی میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھتی ہیں۔ میں یہاں پورا پڑھتا، پھر میں آپ پھوکا نا، میں تھوڑی جی بیمار پریشان ہونی ہے، میں بس فٹو فاٹی کوئی جی جی چڑیاں بن گئی، بریڈ تک موڑی اچھے سے دروازے کا ٹٹیاں، پتہ ہی لگا۔ چلو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ چپلی سی لگی تو اللہ ہی بچایا، دینی بہو اللہ نے اللہ بہو دنیا بچی گئیاں، شکر ہے اللہ تعالیٰ، شکر ہے، ٹھیک ہے۔ مساج نہ اللہ کرے اسے مساجی جب بہت مشکل ہے جی۔ اچھا پروگرام دیکھتی رہے، میں بتاتا ہوں میں دیکھ انشاءاللہ۔ رہی جواب دیا پھر ملتے ہیں مجھے السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ
اس میں مجھے آپ صحیح طریقے سے جواب دینا کہ میں ایک ٹیک اوے پہ کام کرتا ہوں اور کیش ان ہینڈ لیتا ہوں, اس کا ٹیکس وغیرہ نہیں ادا کرتا, تو کیا یہ میرا رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ اس پر آپ کو بینیفٹ بھی تو ملتا ہوگا. بینیفٹ وغیرہ نہیں لیتا کچھ بھی. کیوں نہیں لیتے آپ؟ بس نہیں تو یہ کام کرتا ہوں لیکن میں ٹیکس وغیرہ اس کا نہیں دیتا, تو یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ آپ کے بیوی بچے ہیں کہ نہیں؟ جی بیوی بچے ہیں چھوٹے. اچھا, تو پھر ان کا بھی ٹیکس تو ملتا ہوگا نا آپ کو بینیفٹ؟ ہاں وہ بینیفٹ ملتے ہیں ان کی طرف سے. ٹھیک ہے, لیکن اب جوان ہو گئے ہیں وہ تو. اچھا, اوور 18 ہو گئے ہیں وہ. جی جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. اور ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. جلدی آ گئے. دیکھیے آپ جس وقت فون لگائیں ادھر دیکھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری. ہاں جی السلام علیکم مفتی صاحب. آپ سے ایک سوال تھا میرا کہ ہم کسی نے ہمیں بتایا کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو دعائیں جو ہے فرض میں مانگنی چاہیے. تو کبھی کبھی تو ہم لوگ جیسے یہ ظہر پڑھتے ہیں تو پہلے سنت پڑھتے ہیں 4, پھر فرض پڑھتے ہیں, پھر تو سنت پڑھتے ہیں, تو اس کے بعد ہم ہمیشہ آخری میں مانگتے ہیں. تو کیا اس میں سنت میں اگر دعا مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی ہے؟ کچھ نے بتایا نہیں قبول سنت ہوتی میں یا سنت کے بعد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سنت کے بعد, سوری سنت پڑھنے کے بعد جب نماز ختم ہوتی ہے, جب دعا ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتے ہیں تحیات پڑھ کر کے, اس کے بعد درود شریف پڑھ کر کے جب دعا مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی ہے, فرض میں مانگنی چاہیے. تو فرض تو ہم نے صرف عصر میں ہم لوگ فرض پڑھتے ہیں اور مغرب میں بھی بعد میں سنت پڑھتے ہیں, تو اس لیے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے بتا دیں. السلام علیکم. اچھا, دوسرا ہمارے ایک بہن کا سوال تھا کہ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو کیا عشاء کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے؟ 2 رکعت نہیں بلکہ 4 رکعت پڑھیں گے, چونکہ عشاء بھی آج کل بہت لیٹ ہوتی ہے اور رات بہت مختصر ہوتی ہے, اس لیے اٹھنا مشکل ہے. تو آپ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت سنت ادا کر لیں, 4 رکعت نفل کی نیت تہجد کی کریں, 2 رکعت, اس کے بعد وتر کی نماز پڑھیں. تو یہ گویا آپ نے تہجد کی نیت سے نماز پڑھ لی ہے اور تہجد کا اجر و ثواب ملے گا. پھر اگر آپ کی آنکھ کھل گئی اور موقع ہے تو ایکسٹرا آپ پڑھنا چاہتی ہے دوبارہ تہجد, پھر بھی پڑھ سکتی ہیں, کیونکہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے. فجر کا وقت شروع ہو جائے گا پھر تہجد نہیں پڑھ سکتی آپ. ہماری بہن کا بیٹے کے لیے مسئلہ ہے, وہ کہہ رہی ہیں دعا کیجئے. تو ایک عمل ان کو نیا بتا رہے ہیں, اس سے پہلے ایک عمل بتایا گیا تھا بیٹے کی شادی کے لیے. بہت سے عمل کیے انہوں نے, ایک عمل یہ خود بھی کر لیں. اب قرآن مجید میں جو 14 سجدے آتے ہیں, تلاوت کے سجدے, جس کے پڑھنے کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں, ان 14 جگہوں پر نشان لگا دیں اور ایک آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کریں, دوسری آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کریں, تیسری آیت سجدہ پڑھ کر, اس کے بعد جب پوری 14 سجدے ہو چکے, سجدے کر چکے ہیں, بیٹھ کر پھر دعا کر سکتے ہیں. یہ عمل رات کے وقت کریں اور مسلسل کریں, 3 دن کم از کم کریں. اگر زیادہ ہو تو اچھا ہے, 3 دن کم از کم کریں راتوں میں. انشاءاللہ یہ جو دعا کی جائے گی یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, رات کا وقت قبولیت کا وقت, سجدے کے بعد کی دعا قبولیت اور تلاوت قرآن کے بعد کی دعا قبولیت کا وقت ہے. دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی بار پڑھیں؟ کوئی عمل یہ کل تو میں نے نہیں بتایا تھا, بس حدیث میں جو فضیلت آتی ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ؟ انہوں نے فرمایا ضرور بتائیں. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور دوسری ایک روایت میں ملتا ہے جو شخص صبح میں 10 مرتبہ, شام میں 10 مرتبہ اور سوتے وقت 10 مرتبہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ فرما دیں گے. ہماری بہن کہتی ہیں کہ ہم رینٹ کے مکان میں رہ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مورگیج سے مکان خرید لیں تاکہ جتنا رینٹ بھر رہے ہیں وہ کم از کم مورگیج میں شمار ہو جائے. دیکھیے فرق یہ ہے کہ ابھی آپ رینٹ بھر رہی ہیں, آپ آزاد ہیں, آپ یعنی ذہن پر کوئی پریشانی نہیں, مورگیج میں پریشانی ہے. اگر آپ رینٹ پر گزارا کر سکتی ہیں تو رینٹ پر رہیں. مورگیج جو ہے اگر اسلامی جو قرضہ ہے دوسری جو بینکیں دے رہی ہیں وہ اگر آپ حاصل کر لیتی ہیں تو پھر اس میں کچھ گنجائش موجود ہے, وہ لے لیں. باقی یہ جو سودی قرضہ ہے یہ نہ لیں.
یہ ذہنی طور پر بھی پریشانی ہوتی ہے اور ایک گویا دلدل میں دھس جانا ہوتا ہے، اس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ دوسرا ہماری بہن کا ایک دلچسپ سوال تھا کہ بیٹے کی عمر 12 سال ہے، ماشاءاللہ اس نے سب روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے تمام روزوں کو قبول بھی فرمائے اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اچھی تربیت کی آپ نے ماشاءاللہ۔ باقی یہ جو انگوٹھا چوس رہا تھا اس کی وجہ سے روزے پر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا، اور ویسے بھی ابھی نابالغ ہے، آہستہ آہستہ یہ عادت چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ باقی اس کے روزے رکھے، اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور آپ بھی قابل تعریف ہیں۔ دوسرا ہمارا آپ کی سوال یہ تھا کہ بیوی وفات پا چکی تو کیا شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے یا قبر میں اتار سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ہاں، شوہر دیکھ سکتا ہے۔ یہی بیوی جب اس کا انتقال ہوا ہے، جنت میں بھی یہ اس کی بیوی رہنے والی ہے، اس لیے یہ اس کی بیوی باقی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اگر اور کوئی محرم موجود ہیں، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بیٹا موجود ہے تو پھر یہ قبر میں نہ اترے، لیکن اگر کوئی اور موجود نہیں ہے تو پھر یہ شوہر دوسروں سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ اترے۔ اس کے ساتھ دوسرے اتر سکتے ہیں لیکن شوہر بھی اتر سکتا ہے، قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ حالت حیض میں جو ذکر اذکار پڑھ سکتے ہیں، اور دعائے انس کا آپ نے خاص طور پر نام لیا۔ جی ہاں، حالت حیض میں سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ذکر کے طور پر آپ پڑھ رہی ہیں، ورد کے طور پر دعائے انس کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہماری بہن ارم کا ایک فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی ان کے بھائی کا رشتہ طے ہوا لیکن بعد میں لڑکی والوں نے انکار کر دیا ہے، تو اس کا کوئی حل ہو۔ دیکھیے، حق تعالی شانوں سے دعا بھی کرتے ہیں، باقی آپ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ روزانہ الم نشرح لک صدرک یہ 100 مرتبہ پڑھیں، گھر والے سب مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ ممتحنہ پڑھیں۔ ممتحنہ 28ویں پارے کی 3rd سورت ہے، 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے لیے بہترین رشتہ عطا فرمائیں گے۔ لڑکی کے لیے 2 لڑکیاں ہیں ان کی، اور رشتے کے لیے انہوں نے پوچھا ہے، ایک تو وہ سجدے والا عمل کریں آپ، دوسرا سورہ مائدہ والا عمل کریں۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 114 روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں اور دعا کریں۔ اگر بچیاں پڑھتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ 28 پارے کی 3rd سورت روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں۔ یہ بہت مؤثر ہے سورہ ممتحنہ، انشاءاللہ بہترین رشتے ملیں گے۔ دوسرا سورہ بقرہ کا عمل، ہماری بہن نے پوچھا، سورہ بقرہ کا عمل بہتر تو یہی ہے کہ ایک ساتھ پڑھی جائے، لیکن اگر آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے بھی پوری کی ہے تو اس عمل کے ذریعے آپ اپنے گھر میں پانی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے تمام جو برائیاں ہیں اور عصبی اثرات ہیں، جادو کے اثرات، یہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا ہمارے بھائی کا سوال تھا کہ وہ ٹیک اوے میں کام کرتے ہیں، کیش ان ہینڈ لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو آپ کی انکم ہے اس کو شو کرنا ضروری ہے تاکہ آپ جو ٹیکس ہے وہ بھی ادا کریں اور جو آپ کو بینیفٹ ملنے والا ہے وہ بھی ادا ہو۔ یعنی اگر یوں سمجھے کہ آپ اگر 500 پاؤنڈ کما رہے ہیں، آپ کو بینیفٹ 700 پاؤنڈ مل رہا ہے، اگر آپ بتا دیتے ہیں کہ 500 پاؤنڈ تو 700 ملے گا، اور اگر آپ 200 بتاتے ہیں تو آپ کو 1000 ملے گا، اب یہ 300 پاؤنڈ ایکسٹرا مل رہے ہیں کیونکہ آپ نے شو نہیں کیا ہے۔ یہ 300 پاؤنڈ ایکسٹرا جو ہے یہ جھوٹ کی بنیاد پر آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن بچوں کے بینیفٹ میں یہ سب چیزیں شمار کی جاتی ہیں کہ باپ کی آمدنی کیا ہے، ماں کی آمدنی کیا ہے، اس لیے آپ کو شو کرنا چاہیے اور تاکہ آپ حرام کی آمدنی سے بچ سکیں۔ دوسرا کسی نے بتایا کہ دعا سنتے کے بعد مانگی جا سکتی یا نہیں۔ دیکھیے، ہر عبادت کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے، چاہے سنت کے بعد، چاہے نفل کے بعد، فرض کے بعد، ہر عمل کے بعد۔ قرآن کی آپ نے ایک سورت پڑھی پھر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ابھی بھی دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ تمام سامعین کی پریشانیوں، ناظرین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اے اللہ ان کو مناسب رشتے عطا فرما، اور اے اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ قرآن کریم سے ہم سب کو محبت عطا فرما، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما،
جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری سب سے حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین و مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اس ملک میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے سیاسی حالات کو مسلمانوں کے لیے بہتر بنا، استحکام عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔